Assalamu alaikum everyone, especially to all the Pakistanis. कैसे हैं जी आप सब माशाल्लाह। तो आज का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक था जो वी वर सपोज टू डिस्कस एक्चुअली थ्रू स्ट्रीम यार्ड, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड वाई नॉट टू गो डायरेक्टली लाइव ऑन फेसबुक, क्योंकि दोस्त तो वही हैं जो माशाल्लाह ऑलरेडी हैं, और अगर कोई नया भी आएगा तो कोई इशू नहीं है, ही कैन कैच अस डायरेक्टली इंशाल्लाह एंड जॉइन अस। और टॉपिक ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान भी ज्वाइन कर सकता है। उसकी रीज़न है कि 1947 से लेके 2020 तक आई वॉज डूइंग रिसर्च फॉर सेवरल मंथ्स एक्चुअली, और स्पेशली इस पेंडेमिक का शुक्रिया कि चलो इसमें हम लोग थोड़े फारिग भी, आपको पता है, कुछ बैठे रहे हैं। सो दैट वाज माय प्रोजेक्ट ऑल्सो, रिसर्च प्रोजेक्ट, कि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ रिसर्च करें कि जो हमारे वोटर का बिहेवियर है वो किस इलेक्शन पे कैसा रहा है और ड्रास्टिकली किन फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा होता है। वालेकुम सलाम बिलाल गिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच। जुहेब भाई वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज फ्राइडे है इसीलिए आपको टाइम मिल गया है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। थैंक यू वेरी मच। तो जुहेब भाई एंड बिलाल, एज आई डिस्कस द टॉपिक इज़ कि जो वोटर का बिहेवियर है वो किन किन फैक्टर से इफ़ेक्ट हो रहा होता है, किस तरह उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है कि वो ऐसे एक MP MNA को सिलेक्ट कर लेता है जिस पे बाद में वो पत्थर भी खुद ही बरसा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली हम वोटर्स ही हैं जो अपने वोट की पावर को सही एक डायरेक्शन पे यूज़ नहीं कर पा रहे होते। दैट इज़ वाई आई वॉज डूइंग दैट पर्टिकुलर रिसर्च कि किस तरह हम इस बिहेवियर को पहले, क्योंकि मेरी जो शुरू से आदत है वो ये है कि पहले रूट कॉज एनालिसिस किए जाए, जो भी रियल रूट कॉज है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जिन लीडर्स को खुद ही सिलेक्ट करते हैं फिर उन पे खुद ही कीचड़ उठा रहे होते हैं। तो हमारी सिलेक्शन में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम सबको मार पड़ती है एक्चुअली। वो चाहे मैं किसी भी यहाँ ना तो किसी पार्टी का नाम लेना चाह रहा हूँ, ना ही हमारा कोई ऐसा एजेंडा सियासी, ये मेरी अपना पैशन है, रिसर्च जो मेरी हॉबी भी है। तो उसी को मैंने 1947 से लेके इवन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी एज ए प्रेसिडेंट, वहाँ से लेके और आज तक कि हर तरह के टर्नओवर को, हर तरह के बिहेवियर्स को, हर तरह के फैक्टर्स को डिग आउट करने के बाद और आप जैसे दोस्तों से कंसल्ट करने के बाद एक अच्छे सैम्पल के साथ, के मतलब जिसमें 100 के हिसाब से तो ज़रूर शामिल होंगे, और उसमें मुझे फिर पूरा वो समझने का मौका मिला कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक बंदा जो है वो पहले अगर किसी लीडर A को वोट दे रहा था तो किस तरह लीडर B की तरफ बाउंड हो गया जाने के लिए, और फिर वही बंदा लीडर C की तरफ चला गया, फिर वही बंदा लीडर D की तरफ भी चला गया। तो ऐसा क्या होता है कि उसका जो एक परसेप्शन है, जो उसका ट्रस्ट है एक्चुअली एक पर्टिकुलर लीडर पे, वो किस तरह ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। इवन दो कि इलेक्शन आपको पता ही है कि हर 5 साल बाद होते हैं, और वी आर लकी कि इस बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो सेकंड टाइम, मतलब 5 साल के बाद ट्रांजिशन हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव एज भी है कि पहले चलें 5 साल गवर्नमेंट एक पार्टी ने की है, देन वी हैव इमरान खान प्राइम मिनिस्टर विद अस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक वोटर जो है वो अपने लीडर्स को चेंज करता रहता है या किसी लेवल पे गलत लीडर्स को भी सिलेक्ट कर लेता है। लीडर्स मीन चाहे वो हमारा काउंसलर है, चाहे वो हमारा कोई काउंसलर, ये जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, आइदर MP है, MNA है, वी हैव प्लेंटी ऑफ पॉलिटिशियंस एक्चुअली इन आवर रीजन, राइट। तो इसमें आपकी क्या राय है, क्यों बंदे जो है वो किस तरह, कौन से फैक्टर्स हैं कि एकदम से आई रियली वांट योर पार्टिसिपेशन ऑल्सो, बजाय इसके कि मैं अपनी रिसर्च ही सारी झाड़ता फिरूँ यहाँ पे, बिकॉज सिंस इट्स अ लाइव सेशन, सो आई रियली वांट यू टू पार्टिसिपेट। अगर आप माइंड ना करें तो जस्ट शेयर सम व्यूज़ कि कौन किस वजह से एक जो है वो इंसान एक बंदे को डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने इसी को वोट देना है, और
ہر دفعہ اسی کو ہی دینا. اس میں چلیں ایک فیکٹر میں اپنی ریسرچ کا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اٹس آل اسٹارٹس فرام یو، تو میں خود سے شروع کرتا ہوں. تو وہ اس طرح شروع کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمارا شروع سے مطلب اسپیشلی ہم پاکستانیوں کی یہ کلچر ہے کہ جو بھی ہمارے والد صاحب یا ہمارے ایون بڑے بھائی جو بھی کہہ دیں گے، جس کو بھی کہہ دیں گے، جہاں پہ بھی اسٹمپ کہیں گے ہم لگا دیں گے وداؤٹ تھنکنگ کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی اپنی ویلیوز کیا ہیں، اس کا اپنا نالج لیول کیا ہے، وہ اس میں کتنی لیڈرشپ سکلز ہیں، اور پاکستان کے ساتھ وہ کتنا لائل ہے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں اگر پوری ہسٹری اپنے گھر سے شروع ہوں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی پاکستان کو ذہن میں نہیں لیا تھا کہ ہم کوئی ووٹ کاسٹ کریں صرف پاکستان کو سوچ کے. ہم نے یا تو کسی چودھری کو سوچا، یا کسی ریلیٹو کو سوچا، یا کسی اپنے بڑے کے کہنے پہ مطلب اس بات کو لے گئے، لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی وہ ویل پاور یا جو اپنی ہماری پرسیپشن ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، یا جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ وی لو آور پاکستان سو مچ، لیکن وہ جو ایک ووٹ ہے وہ تو بیسیکلی ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے اس محبت کا حق ادا کرنے کا، کیونکہ اسی کے ذریعے تو ہم نے لیڈرز چوز کرنے ہوتے ہیں نا. ہمارے پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ووٹ ہی بیسیکلی سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور میں اپنی ریسرچ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیر از ویری لیس چانسز کہ جو ہم یہ کلیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی آرمی بڑا انفلوئنس کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک کونسل کے الیکشن میں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹا سا الیکشن ہے، اس میں بھی مخالف پارٹی اپنے بھی بندے جو ہیں نا وہ ڈنڈے لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا سو ویل اسٹارٹ فائٹنگ آن دا اسپاٹ، رائٹ. تو ہم تو ایک کونسل لیول کے وہ الیکشن پہ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونے دیتے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم ایسی قوم ہے کہ ہم تو معمولی سی آنچ بھی نہیں برداشت کر سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا الیکشن بدل دیا جائے اور پورے کا پورا ایم پی اے کا رزلٹ چینج کر دیا جائے؟ یہ یس وی دیر کوڈ بی سم ایگزامپلس، لیکن ایک بڑے میجورٹی لیول پہ ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے، رائٹ. تو میں نے اپنے گھر سے ایگزامپل اس لیے شروع کی ہے کیونکہ ہمیں پہلے خود کو ہی ٹھیک کرنا چاہیے نا. کہ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ کبھی ہم نے شاذ و نادری کبھی یہ فائٹ بھی کی ہو کہ نہیں یار بھائی جان یہ ادھر نہیں، ادھر ہمیں ووٹ دینا چاہیے، کبھی نہیں. کیونکہ ہماری وہ تربیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ جو بڑے کہہ دیں گے ہم وی آر ود دیم ایکچولی. لیکن اب الحمدللہ وہ بڑے بھی بڑے فلیکسیبل ہیں، اینڈ دے آلسو انڈرسٹوڈ اینڈ دس از دا نیو ایرا آف انفارمیشن اینڈ نالج، کہ وہ بھی اب بلکہ خود تلقین کہہ رہے ہیں کہ اب خود دیکھو کہ کون اچھا لیڈر ہے جس کو سلیکٹ کر کے کچھ نہ کچھ ہمارے ایریا میں، ہمارے ریجن میں کوئی نہ کوئی بہتری وہ لازمی لے کے آئے گا. تو ایک ایفرٹ ہی ہے، اس میں بھی ابھی بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایڈ کریں، کہ یہ دس از ون آف دا فیکٹر کہ جو ہمارے بڑے کہیں گے ہم ادھر ووٹ ڈال دیں گے. اس میں اب انہوں نے غلط کہیں ووٹ ڈلوا دیا تب بھی ڈل گیا، جو بھی لیڈر آ گیا وہ اچھا کرے برا کرے، ہم کہیں نہ کہیں پاکستان کے اگینسٹ تو یوز ہو گئے نا اس ایک پرچی کے بہاف پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ویسے تو میں نے ریسرچ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑی اسٹرانگ لیول پہ میں نے ڈیپ ایج پہ، اور میری بڑی مائکرو لیول کی عادت ہے کہ جب میں کسی چیز کے پیچھے پڑتا ہوں تو پھر میں پورا بال کی کھال نکال دیتا ہوں. تو میں نے آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں 1947 جیسے میں نے کہا کہ قائد اعظم کی پہلی اسپیچ سے لے کے آج تک کی ساری میں نے وہ ہسٹری جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کی ہے. اینڈ I discuss with a lot of people also کہ کیا ایسی ریزنز ہیں why that behavior is changing، اور کس طرح ہم اس کانسیپٹ کو چینج کریں کہ اب جو بھی ووٹ دے وہ سب سے پہلے پاکستان کو سوچے، نہ کہ یہ سوچے کہ کون آگے کھڑا ہے اس کا کیا مطلب. سب سے پہلے وہ پاکستان کو ذہن میں رکھ کے دین ہی مسٹ ڈیسائیڈ کہ کون بندہ کس کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں. ووٹ مین کی ایک ایویڈنس ہے نا، ایک گواہی ہے، وٹنس ہے. آپ گواہی دے رہے ہو نا کہ جس کو میں ووٹ کر رہا ہوں یہ بندہ بڑا زبردست ہے، یہ ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے ہی ول ڈو سم تھنگ ایکسٹراڈنری تھنگز، رائٹ. لیکن کہیں نہ کہیں ہماری شاید برین واشنگ اس طرح کی کر دی جاتی ہے، یا جو میں نے ایک فیکٹر آپ کو بتایا بھی ہے. اب آپ دوسرا فیکٹر میڈیا کو لے سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا اس میں پارٹیسپیٹ کریں، وہ نہ ہو کہ میں ہی ساری ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں اور اس پہ آپ شاید ایگری کرو یا نہ کرو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. وٹ ڈو یو تھنک وٹ آر دی ریئل روٹ کازز
کہ ہم کیوں ہر دفعہ ایک غلط لیڈر کو یا کہیں نہ کہیں اپنے علاقے میں یا اپنے مطلب پاکستان لیول پہ کہیں نہ کہیں غلطی کر گزرتے ہیں کہ ہم سے اچھے لوگ، کیونکہ اچھے لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں تو ہم پھر یہ جو شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان پہ دوبارہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم خود ہی سلیکٹ کر کے لے کے آئے ہوتے ہیں، انہی سے پھر ہم اتنی وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو ہم ہی سے سلیکشن غلط ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے میں نے ایک کائنڈ آف اے انسٹیٹیوٹ کہہ لیں آپ یا ٹریننگ سینٹر کہہ لیں کہ جس کا نیم میں نے رکھا ہے کہ پاکستانی ووٹرز ٹریننگ سینٹر ایکچولی، کہ پی وی ٹی سی کے نام سے، اور وہ فری آف کاسٹ ہے، آن لائن ہے. مطلب اسی طرح ہم گپ شپ لگا کے ویل اسٹارٹ چینجنگ ایکچولی، اسٹارٹ ایجوکیٹنگ آور پاکستانی کمیونٹی، کہ ایک جو ووٹر ہے وہ ریئلائز کرے کہ کس طرح اس کا ووٹ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ کیسے وہ اس کا ووٹ جو ہے پورے پاکستان پہ امپیکٹ ڈالتا ہے. مطلب اگر کسی نے سپوز ایک ایسے لیڈر کو ووٹ دے دیا ہے اور ٹھیک 3 ماہ بعد وہ اسی پہ کہہ لیں کہ چلانا شروع ہو گیا، تو پہلے تو اس کو خود سوچنا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کس کے کہنے پہ اس بندے کو چوز کر لیا، کیسے میں نے اپنی گواہی دے دی. جیسے میں کہتا ہوں کہ 2 بندوں کی گواہی سے ایک بندے کو جج بھی جو ہے وہ پھانسی دے دیتا ہے. تو اگر 2 بندوں کی گواہی اتنی اہم ہے تو اتنے زیادہ پاکستانی جب ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی تو کوئی ویلیو ہے نا، وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں نا. ہم سب جو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہم وٹنس بن رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے اکارڈنگلی، میری انٹیلیجنس کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق، میری ناقص سوچ کے مطابق ہی از دا بیسٹ پرسن، کہ جو پاکستان کے لیے سب سے پہلے اچھا کرے گا، پھر ہمارے لیے بھی آف کورس اچھا کرے گا. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، رائٹ. لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے ڈیسیژن غلط ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں وہ آپ کے منہ سے بھی سننا چاہ رہا ہوں کہ وٹ یو تھنک، کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ ہم سے غلط ڈیسیژن ہو جاتا ہے، کہ ہم کہیں نہ کہیں ایسے بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جس بعد میں ہم پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو کیوں سلیکٹ کر لیا، ہم نے فلاں کو کیوں سلیکٹ کر لیا. تو وائی ناٹ ٹو ڈگ آؤٹ دا فیکٹرز لائک اے ڈاکٹر ایکچولی. آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکٹر بھی اچھی میڈیسن تب تک نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ پوری روٹ کاز نہ فائنڈ کر لے یا انالیسز نہ کر لے کہ بیماری کی اصل وجہ کیا ہے. تو آج ہم لائیو ہیں، پورا مطلب کہہ لیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں. لیٹس ڈسکس کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سے ایسی روٹ کازز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم غلط لوگوں کو سلیکٹ کر بیٹھتے ہیں. وٹ یو تھنک؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر اہمیت ہے تو کن فیکٹرز کو بیس کرتے ہوئے آپ یہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہو؟ کیا سوچتے ہو آپ؟ کیا سوچ کے آپ ووٹ مطلب کاسٹ کر رہے ہوتے ہو؟ کیا آپ ان کی پریویس پرفارمنس دیکھ رہے ہوتے ہو؟ کیا آپ ان کا کریکٹر ایویلیوٹ کرتے ہو؟ کیا آپ انڈائریکٹلی پاکٹ میں پیسے لے لیتے ہو؟ میں تھوڑا سا آؤٹ اسپوکن ہونے جا رہا ہوں کیونکہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا نا کہ یا آپ ان کی وہ سیکیورٹی گارڈز کی گنز وغیرہ دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہو کہ مطلب یہ بندہ تو بڑا پاورفل ہے، اگر اس کے خلاف اگر ووٹ ڈالا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا وہ ایک فیئر، آپ کے اندر کا فیئر ہے جو آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ اسی بندے کو ووٹ دینا ہے، چاہے وہ بدماش ہے، چاہے گنڈا چکا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ووٹ آپ نے اسی کو دینا ہے. مطلب کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن پہ ہم بات کر کے وی کین اسٹارٹ امپروونگ آور سیلف اینڈ آور کمیونٹی انشاءاللہ. مطلب میرے زیادہ تر فیس بک پہ ماشاء اللہ جو فرینڈز ہیں دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ پروفیشنلی ساؤنڈ. میں اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس ٹاپک پہ اب اوپنلی بات کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم بلیم شیم گیم میں کھیلتے رہیں. وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ فرام آور آن سائڈ جیسے ماشاء اللہ عابد جمیل صاحب نے کہا کہ جی آن بہاف آف ہز ایکسپیرینس، ایجوکیشن اور ہز لائلٹی. تو ابھی صاحب بڑا ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھے ورڈز دیے ہیں کہ ایکسپیرینس اس بندے کا کتنا ہے اور ایکشنز آر مور لاؤڈر دین ورڈز، کہ وہ بندے کے جو پریویس ساری وہ ہسٹری ہے آپ کے علاقے میں، اس کا جو ایکسپیرینس ہے پالیٹکس کے طور پہ، اور وہ کتنا اچھا آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے اسمبلی میں جا کے، اور کتنے پروجیکٹس آپ کے علاقے میں ون کر رہا ہے، اور ان پروجیکٹس کو اس نے کتنا سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیا ہے، تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا ایکسپیرینس والا پولیٹیشین ہے، رائٹ. اسی طرح ایجوکیشن آف کورس میٹرز اے لاٹ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی دے اسٹارٹڈ ٹرائنگ ٹو allocate some education criteria also کہ یہ اتنا بندہ پڑھا لکھا ہو تب وہ پالیٹکس میں آئے ایون.
اور آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس کو پاکستان کے کلچر میں ہم نے ایک نا گالی بنا دیا ہوا ہے. مطلب حالانکہ یہ بڑی اچھی چیز ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اگر آپ آنیسٹلی کام کریں, لائلٹی کے ساتھ کام کریں, پاکستان سے سچی محبت رکھتے ہوئے کام کریں, تو آئی تھنک کہ کوئی بھی آپ کا جو نیک کام ہے اچھی سوچ کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, جو بھی آپ کا عمل ہے, میرا جو کانسیپٹ ہے, پرسیپشن ہے, وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کی طرح ہے, کیونکہ آپ نے اس میں نیت بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے. اگر آپ پالیٹکس میں اس نیت سے آئے ہو کہ جی میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے یا پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے دل جمی کے ساتھ, اور کوئی میں نے وہ رانگ پبلسٹی نہیں کرنی, کیا کچھ بھی نہیں, گریٹ ٹاک از نتھنگ ڈو یار, کہ ایسے کانسیپٹ میں نہیں چلنا کہ کیا کچھ مطلب پرفارمنس زیرو ہے لیکن میڈیا پہ شور مچانا ہے کہ بہت کچھ میں نے بہتر کر دیا. تو اس طرح کی جو مینٹیلٹی آف کورس اب اس این ایرا آف سوشل میڈیا ایکچولی. تو سوشل میڈیا ہیو اے گریٹ پاور اسپیشلی in Pakistan after Allah's blessings inshallah. So definitely we can bring change, we can change a lot of things. اور بات کرنے سے بات بنتی ہے. سب سے خطرناک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جن کو جو اچھے لوگ ہیں اگر وہ بولیں گے نہیں یا جن کو انڈرسٹینڈنگ ہے, جیسے میں نے کہا کہ میں نے 1947 سے لے کے 2020 تک میں نے ایک بڑا ہینڈسم پروفاؤنڈ ٹائم انویسٹ کیا, انرجی انویسٹ کیا اس ریسرچ کے اوپر کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں, کس طرح ہمارے پاکستانیوں کے بیہیویئر کو, کس طرح برینز کو واش کر کے ایک ہوا چلا دی جاتی ہے اور وہ پارٹی ون کر جاتی ہے. وہ پارٹی چور چکے لے کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ پارٹی کرپٹ لوگوں کے جو کہ ہمیں پتہ بھی نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن کس طرح ہمارے ارد گرد ایسا جال بن دیا جاتا ہے, اس طرح ہمیں کیچ کر لیا جاتا ہے ہمارے برینز کو کہ ہم سے پھر بھی غلط ڈسیزن ہو جاتا ہے کہ مطلب اس میں, اور دیٹ از دی ریزن ٹو کم آن لائف. اور اسی لیے میں نے یہ جو ہے وہ پاکستانی ووٹرز ٹریننگ سینٹر بھی لانچ کیا ہے. دا ریزن از کہ ہم کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے اسی بہانے اپنے ووٹرز کو ایجوکیٹ کریں. ہم کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے, کسی کو ہم یہاں پہ, کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ قائد اعظم کی پہلی اسپیچ پہ انہوں نے بول دیا تھا کہ نو ڈسکریمنیشن, ایوری ون آئدر گڈ بیڈ, کرسچن, ہندو, whosoever, they all are Pakistanis, they all are very much respectable to us. تو یہاں پہ بات ختم ہے, کیونکہ ہمارا جو لا ہے وہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے مائنارٹیز سے لے کے ہم نے ہر طرح کے جو بھی پاکستانی ماشاءاللہ کسی بھی ریجن میں کسی بھی ایریا میں رہ رہا ہے از ویری مچ ریسپیکٹیبل ایز اے سٹیزن آف پاکستان, رائٹ, اینڈ ہیو ایکول رائٹس. جب یہاں تک بات ہو گئی ہے اسٹارٹ سے ہی, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہاں انہوں نے اور بھی کئی باتیں کی تھی جس میں دو چار اور شیئر کر دیتا ہوں. کہ جیسے انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ یہ بات کی کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے مسٹ بی فالوڈ بائی ایوری سٹیزن آف پاکستان, اینڈ دا اسٹیٹ شوڈ میک شیور the law and order situation is perfectly being managed and maintained in every area and nook and corner of Pakistan actually. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں فیلئر فیس کرنے پڑتے ہیں, جیسے کووڈ-19 کرونا وائرس ہے. مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ گلوبلی ملینز آف پیپل آلریڈی ڈائڈ بیکاز آف دس بایولوجیکل اور انویزیبل اینیمی ایکچولی. کہ یہ جو کووڈ-19 ہے کیوں خطرناک ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور جو دشمن نظر نہیں آتا وہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ بھی ایسا وائرس ہے جو نظر نہیں آتا, اس لیے خطرناک ہے نا. لیکن یہ جو ماسک ہے یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ہینڈ نہیں واش کر سکتے, آپ ڈسٹنس نہیں رکھ سکتے, آپ کے اندر اتنی وہ ویل پاور نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ وہ عمل کر سکیں. تو ایٹ لیسٹ اب تو ویسے سردی بھی ہے, سردی کے بہانے ہی مطلب سردی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ ماسک پہن لیں, سو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو آپ خود کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں مین کے دوسروں سے, کہ دوسروں کے جو جرمز ہیں جو ان کے منہ سے ان کے ناک سے ہوا میں جا رہے ہیں ان سے آپ بچے ہوئے, اور دوسرا جو آپ کے ہیں وہ بیسیکلی دوسروں کو بھی, کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ واپس مل جاتا ہے, انسانی زندگی واپس نہیں مل سکتی. جتنے بھی ہمارے پاکستانی ابھی تک کرونا وائرس سے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام دے, وہ واپس نہیں آ سکتے. مین کہ آئی کین میک پراپرٹیز اگین, آئی کین میک اینی سارٹ آف ایسٹ ان دس ورلڈ, آئی کین ری گین اینڈ ری ٹین اینی تھنگ, لیکن ایک زندگی جب چلی جاتی ہے تو وی کانٹ گیٹ اٹ بیک, رائٹ. ویسے تو ہم نے جانا تو سب نے ہے, لیکن اپنی بے احتیاطی سے جانا شروع کرتے ہیں یا ہماری وجہ سے
کسی میں وائرس ٹرانسفر کر جائے تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہم نے بھی ان انٹینشنلی ہیومینٹی کو کل کر دیا. اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے کہ سیونگ ون لائف سیونگ دی ہول ہیومینٹی اینڈ کلنگ ون پرسن کلنگ دی ہول ہیومینٹی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہ عبادت ہے. جو بندے ماسک پہن رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے کسی مسلمان, کسی پاکستانی, کسی انسانیت کے ناطے کسی بھی بھائی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, رائٹ. اور مسلمان کی تعریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتائی ہے نا, کہ وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو بیک ٹو دا ٹاپک, کون سے فیکٹرز ہیں جی کن کو سوچ کے آپ ایک لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں, کس طرح آپ ایک لیڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں, ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں, پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, اس لیڈر کے بارے میں سوچتے ہیں, یا پولیٹیشین کے بارے میں جس کو آپ ووٹ کرنے جا رہے ہیں. کون سے فیکٹرز ہیں جن کو سوچ کے آپ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے گھر کی اگزامپل دے دیا ہے کہ ہم اتنے باادب ہیں کہ ہمیں جو ہمارے پہلے والد صاحب اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے وہ تھے, تو انہوں نے جو کہنا ہم نے کر گزرنا ہے. اب بڑے بھائی ہیں وہ بھی والد کی طرح ہیں, جو وہ کہتے ہیں ہم, کیونکہ ہم فرض سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے, لیکن اب ماشاءاللہ چونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں وہ ہمارے دوستوں کی طرح بھی اب ہم سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ناؤ وی کین سم ٹائم ریکویسٹ کہ بھائی یار اس طرح نہیں, اس طرح کر لیں, اینڈ ناؤ وی میک سم پازیٹیو پلانس. اور اب ہم پاکستان کو پہلے رکھ کے سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی اتنا ایزی نہیں ہے, کیونکہ کلچر کو چینج کرنا یہ بہت بڑا کہہ لیں کہ جہاد ہے جو لڑتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں. تو اسی کا آغاز میں نے آج کر دیا. ویسے تو 7 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی نا الیکشن جو ووٹر کا جو ووٹر رائٹس کا آپ کہہ لیں کہ ڈے مناتے ہیں, وہ اس میں بھی وہ کمپین چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آئی ریئلی وانٹ ٹو ہائی لائٹ کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا انسان مطلب اتنا برا ووٹ اپنا کاسٹ کر دیتا ہے اتنے برے انسان کو, کہ بعد میں ہم سب اسی کے شکنجے میں آئے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ ایک ڈرائیور اچھا نہیں رکھو گے تو سٹیئرنگ ایک برے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دو گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں یہ ایکسیڈنٹ کرے گا یا کہیں نہ کہیں کھائی میں پھینکے گا. مطلب آپ کو اگر جہاز نہیں اڑانا آتا, سائیکل چلانی آتی ہے, تو میں اب آپ کے ہاتھ آپ کو جہاز پہ بٹھا دوں کہ چلو بھائی سائیکل والا جہاز بھی چلا ہی لے گا. تو یہ تو سمجھ لیں کہ اسی لیے شاید وہ کمپیٹنس کی بہت اہمیت ہے, ایکسپیرینس, ایجوکیشن, کمپیٹنس لیول. کہ جیسے ہم سب جتنے بزنس مین ہیں ہم کسی اس بندے کو کبھی ہائر نہیں کرتے جس میں ہمیں ٹیلنٹ نظر نہیں آتا. تو اتنی بڑی پوزیشن ممبر آف نیشنل اسمبلی اور ایم پی پروونشل اسمبلی کے ہم لیڈرز بنا رہے ہوتے ہیں, اپنا پورا ریجن ان کو دے دیتے ہیں. دوسری سائڈ پہ ہم اپنا ایک گھر, میں اپنی اگزامپل بھی دے رہا ہوں کہ ایک گھر کو مینج کرنا ہمارے لیے سم ٹائم بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو ایک پورا ریجن, پورا علاقہ, پورا پاکستان اگر ایک ایسے بندے کو ہم دے دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر کتنا بڑا ڈیزاسٹر بھی ہے, رائٹ. سو اسی لیے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب انتہائی اہم ہے. لیکن اس میں پالیٹکس میں ڈیموکریٹک پروسیس میں ایشو یہ ہے کہ جنرل پبلک نے ووٹ بینک کے ذریعے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں نا, چاہے ایم پی ہے, ایم این اے ہے, چیئرمین ہے, ایون فیوچر میں جیسے پتہ چل رہا ہے جی میئر, پورا کمشنر سسٹم آئے گا, تو اس میں بھی پورا سٹی کہیں نہ کہیں ہائر کر رہا ہوگا اپنے لیڈر کو, سلیکٹ کر رہا ہوگا, ناٹ ہائر, سلیکٹ کر رہا ہوگا. تو اس سلیکشن والے جو بندے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا انتہائی اہم ہے تاکہ وہ کہیں نہ کہیں اچھی سلیکشن کرنے کی کوشش کریں تاکہ تبدیلی ریالٹی میں آئے. مطلب کہ اس طرح کی تبدیلی آئے جو پھر ہر جگہ ہمیں سیٹسفائیڈ بھی کرے, بجائے اس کے کہ ہم چلاتے رہیں, روتے رہیں مہنگائی کے بارے میں یہ وہ. بیکاز اٹس آل اباؤٹ سم ٹائم کہیں نہ کہیں کوئی تو وجہ ہے نا, یا تو وہ بندے اس لیول پہ کیپیبل نہیں ہیں لیکن لیڈر بن گئے ہیں, یا پھر ان کے پاس ایگزیکیوشن پلان ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں, یا ان کی ٹیم ایسی نہیں ہے جس وجہ سے وہ کلیم کر سکیں کہ یس وی کین ڈو اٹ, یا ان کا اپنا کین ڈو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یا وہ پھر باتیں شیروں والی ہیں لیکن کام, سوری میں کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں بولنا چاہ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یار, پلیز گیو می یور فیڈ بیک. کیا کرنا چاہیے ایک ووٹر کو, کس طرح وہ ایک اچھا لیڈر سلیکٹ کر سکتا ہے, ایسے کون سے فیکٹرز ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اور اب دیکھیں 4-5 الیکشن 10 الیکشن تقریباً ہم نے کروا دی ہیں, دیکھ لی ہیں, میں نے بھی کئی الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ لی ہیں. تو کرائٹیریا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی ہم
والد کی مان رہے ہیں کبھی بڑے بھائی کی مان رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کو سوچ کے ہمیں منا رہے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، کیونکہ ہم یہ سوچتے نہیں رہے. تو اب چونکہ وہ عقل دار آہستہ آہستہ ہی آتی ہے، تو نو دس از اے ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہم کس طرح اس سارے سلیکشن پروسیس کو بیٹر کریں. مطلب اب آپ حیران ہوں گے کہ میری ریسرچ میں 40% جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بزنس کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ ووٹ ہی نہیں ڈالتی. 40%. آپ امیجن کریں کہ اگر جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو ہائیلی پروفیشنل کمپیٹنٹ انڈیویجولز ہیں، مطلب آپ دیکھیں عمران خان کی اتنی کمپین کے بعد بھی الیکشن سے پہلے جتنا وہ بندہ 126 ڈیز ایون دھرنا بھی رہا، اور دیٹ مینس کہ اویئرنیس کمپین تھی ساری، لیکن اس اویئرنیس کمپین اور سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ ٹرن آؤٹ رہا 2018 کے الیکشن میں وہ صرف 55% تھا. مطلب ایون لیس دین 55% آئی وڈ سے. لیکن کمپیئرنگ ٹو 2013 اسٹل لٹل بٹ بیٹر، کیونکہ 2013 میں جو ٹرن آؤٹ ووٹرز کا تھا وہ 46% تھا. مین کہ لیس دین جو ہم نے پچھلی گورنمنٹ جو ہائر کی تھی، سلیکٹ کی تھی، اس کا جو ووٹ بینک ہے، جو ٹرن آؤٹ ہے، وہ لیس دین 50%. دیٹ مینس کہ مور دین 50% ہماری جو پاکستانی جنریشن ہے انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں کیا نا، انہوں نے تو اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کیا، انہوں نے کوئی وٹنس، کوئی گواہی نہیں دی کہ کون اچھا ہے. تو اب شاید مطلب اس اے بگ چینج کے چلیں وہ ٹرن آؤٹ بڑھ رہا ہے، لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ کی جو طاقت ہے وہ واقعی میں اہمیت کی حامل ہے. لیکن ابھی بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دا نیم، جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی انڈیویجول کو، سارے رسپیکٹیبل ہیں، سارے پاکستانی ہیں، اور میرا جو بلیو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ محبت سے چیزیں چینج نہیں کر سکتے تو آپ ڈنڈے سے بھی نہیں کر سکتے. یہ میرا پرسنل بلیو بھی ہے، بیکاز آئی بلیو آن پل پالیسی انسٹیڈ آف پش پالیسی. پش پالیسی میں کیا ہے کہ ریزسٹنس آتی ہے، آپ جتنا مکہ کسی کو دکھاؤ گے نا وہ ڈبل مکہ لے کے آپ کی طرف بھی آ جائے گا، رائٹ، کہ ریزسٹنس آئے گی. لیکن اگر آپ پل پالیسی کی طرف آؤ، ان کا مائنڈ چینج کرو، کلچر کو امینڈ کرو، تو آف کورس چیزیں آہستہ آہستہ گریجول سٹیپس پہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی. اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی وارننگ اور پنشنگ سسٹم پھر بھی آپ امپلیمنٹ کرتے ہو. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا سوچتے ہیں. جی ویلکم طاہر صاحب، ویلکم اعجاز دیال صاحب، ماشاء اللہ دا ویری ایکٹیو پرسن ان سمبڑیال، تھینک یو ویری مچ. جی میاں گلزار صاحب وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا وہ ڈسکشن میں ہی پیشنیٹ ہو گیا ہوا تھا تو آپ لوگوں کی طرف اتنا دھیان نہیں گیا. تو ماشاءاللہ عبداللہ پرنس صاحب تھینک یو ویری مچ. عنایت الرحمان ہے، رستم شاہ ماشاءاللہ ویری لوننگ پرسن، ہمیشہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لگے رہو بھائی جان. اوکے سو عبد الکریم صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. I'll try to send چودھری رحمان صاحب ہیں، ڈلو صاحب، عابد جمیل ہیں، عاطف یونس ہیں. سو I really want to understand guys، آپ ووٹ اپنا ڈالنے سے پہلے کیا سوچ رہے تھے؟ مطلب اس بندے کے بارے میں سوچتے ہو یا یہ سوچتے ہو؟ اب میں تھوڑا سا چلیں اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتا ہوں کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ اس نے میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تھانے دار لگوایا تھا اس لیے اب ووٹ تو اسی کا رہے گا، یا آپ یہ سوچتے ہو کہ یار مسئلہ بنا تھا، پرچہ ہوا تھا مجھ پہ اور اسی سیاستدان نے چھڑوایا تھا اسی لیے ووٹ تو اب نسلوں تک اسی کا. مطلب کیا آپ اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر بیس کر کے ڈیسیژن لے رہے ہو اس ووٹ کا، اس گواہی جو آپ دے رہے ہو، یا کہ پاکستان کو بھی کہیں نہ کہیں آپ نے سوچا ہے؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈگ آؤٹ. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ڈاکٹر بھی میڈیسن اچھی نہیں دے سکتا جو ڈائگنوز نہ کر سکے کہ بیماری کی اصل وجہ ہے کیا. تو دس از دا ٹائم ٹو تھنک. میں آج ایک سوچ دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن فیکٹرز کو سوچ کے کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دے دیتے ہیں. دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. اور وہیں جو ووٹ ہے اس کی پاور ہمیں بعد میں نظر آتی ہے جب وہ لوگ پورا پاور کے نشے میں پھر آپ کی نہیں سن رہے ہوتے، ایون آپ کے علاقے تک کو وزٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے بجٹ پہ بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو رہے ہوتے، اور جو ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آپ سلیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن کئی ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ میرے انالیسز، کمیونٹی کے انالیسز کہتے ہیں کہ دے آر دا بیسٹ پرسنس، لیکن انفارچونیٹلی ناٹ سلیکٹڈ.
دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں ووٹر کا جو بیہیویئر ہے اس کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. اور یہ میری ریسرچ بھی یہی چیز کہہ رہی ہے کہ جو ووٹر کا بیہیویئر ہے، جو اس کا جو مائنڈ ہے، اسے ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. ایک ایسی ہوا چلا دی جاتی ہے کہ اس کے پاس ایسے اسے فیل ہوتا ہے کہ بس یہی آپشن ہے، اس سے اچھی آپشن ہو ہی نہیں سکتی. اینڈ لیٹر آن ہی ریئلائز کہ یہ تو غلط ہو گیا مجھ سے، کیونکہ نتھنگ از بینگ چینج. اور کہیں نہ کہیں ہمارے علاقے میں جیسے وی آر لکی انف کہ سمبریل سٹی میں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ جو واقعے میں ریئل ٹائم امپرومنٹس لے کے آ رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ دے لیول بیسٹ لیکن ناٹ سلیکٹڈ. I mean, surprising thing is کہ they are doing a lot, but on the other side not selected. اور یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ڈیگ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کون سے ایسے انفلوئنس ہیں. مطلب ایک چیئرمین کا الیکشن اس ٹائم آئی واز ان پاکستان ایکچولی، اور مجھے بڑا اوپنلی ایوری بڈی واز سیئنگ کہ جی یہ تو اس الیکشن پہ تو پیسہ چلنا ہے اور دیکھنا چیئرمین کیسے بن جاتا ہے بندہ. اینڈ دیٹ واز ٹرو کہ واقعی میں پیسہ، مطلب اب ایک غریب بندہ ہے، اس کی اگر 10 ممبرز ہے گھر میں اور سب کا ووٹ چل رہا ہے تو اس کو اگر آپ نے 20,000 دے دیا تو اس کی تو موج ہو گئی ہے. لیکن اس بیچارے کو یہ تو نہیں کہ اس کے یہ جو 10 ووٹ ہیں یہ آگے پاکستان کے لیے کہاں پہ کس ڈائریکشن پہ لے کے جائیں گے. رائٹ، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو یہی سمجھ آیا کہ پہلے تو پیٹ میں کچھ جائے اس کے بعد باقی کچھ سوچیں گے. وہ اس کا ایمان ہے، اس کا توکل ہے، وہ ایک سپریٹ کیس ہے. ہم مطلب بھوکے بندے کو تو خیر نصیحت بھی نہیں دینی چاہیے، یہ تو بڑا مطلب ریئل فیکٹ ہے. اگر ہم سمجھ پائیں، اگر آپ نے کسی کو سجیشن بھی دینی ہے تو اسے کھانے پہ بلا کے ہی دیں تاکہ اسے کچھ نہ کچھ سمجھ آئے آپ کی بات، ریدر دین کہ آپ اپنی جاڑتے جائیں اور اگلے بندے کے کیا ایشوز ہیں، کن ایشوز میں وہ پھنسا ہوا ہے، وہ کس سٹریس میں ہے، مطلب وہ کس موڈ میں ہے کہ آپ کی بات کو ویلیو دے گا یا نہیں دے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی جو بندے پیسے اٹھاتے ہیں میں ان کا قصور ٹو بی ویری آنیسٹ پھر بھی نہیں نکالوں گا کہ وہ شاید اتنا کرنچی اور اتنا ٹف ٹائم فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ دے لو کہ چلو یار کوئی 2-4 دن کچن چلے گا سو وائی ناٹ. اور ویسے بھی اگلے 5 سال پھر اس سیاستدان نے منہ تو اپنا دکھانا نہیں ہے تو چلو کیوں نہ. تو اگر آپ نے مطلب کوئی 10 کروڑ لگا دیا ہے تو آپ نے تو پوزیشن لے لی اس، اور وہ پوزیشن آپ نے جیتی نہیں ہے بیسیکلی، آپ نے برائب کی ہے، آپ نے خریدی ہے بیسیکلی، آپ نے وہ اپنا پیسہ چلایا. اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ نیا مذہب ایجاد ہو گیا ہے کہ گین منی اینڈ پاور بائی اینی مینس، کہ پیسہ اور پاور جس طرح ملتا ہے، جس حالت میں جس مرضی طریقے سے ملتا ہے، جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ اٹ. اور پتہ سب کو نہیں ہے کہ پل کی بھی خبر نہیں ہے لیکن سامان تو ہزاروں برس کا چاہیے. رائٹ، تو یہ کہیں نہ کہیں سیلف ریئلائزیشن آئی ایم شیور کہ ہمارے پولیٹیشین بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں جب بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں تو دین دے آلسو ریئلائز کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں پہ انہوں نے کسی کو دمکا کے ووٹ لیا، کہاں پہ انہوں نے کسی تھانے دار کو ساتھ ملا کے ان کو بلیک میل کر کے ووٹ لیا، کہاں پہ انہوں نے پیسہ چلا کے ووٹ لیا، کہاں پہ انہوں نے باڈی گارڈ دکھا کے ایک نیچرل پریشر کریٹ کیا مائنڈ میں کہ چلو بھائی یہ تو بندہ ہی بڑا بدماش قسم کا، اس کو ووٹ نہ دیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر گزرے گا. اور دوسری طرف میں نے کیا کہا کہ پل کی بھی خبر نہیں، کہ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تھریٹ سے بلیک میل. یہ میری ریسرچ میں بھی جو ایک سیٹ کلچر اور جو وی آئی پی کلچر کا ٹرینڈ ہے. اسی لیے میں حیران ہوں کہ 40% جو لیڈ کلاس ہے وہ تو ووٹ ہی نہیں ڈالتی. مطلب وہ گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فضول ڈے سٹارٹ ہو گیا، ہم نے تو پھر اپنے انسینٹیو پیسے سے گین کرنے ہیں، ہم نے تو اپنے بزنسز، اپنے لائسنسز، اپنی جو بھی ہمارے گولز ہیں، جس مرضی ایون منسٹر تک، جیسے وہ میں اکثر پہلے سنتے تھے کہ جی وکیل کر لیں. اب یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں اب ٹرینڈ چینج ہو گیا، اب وکیل نہیں، اب سیدھا کہتے ہیں جج ہی کر لو، مطلب وکیل نہیں کرنا، اب جج کر لو. تو یار یہ معمولی یہ انالیسز آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور بعد میں کھانے کے ٹیبل پہ بلیم بھی ہم ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ اچھا نہیں کر رہے، برا کر رہے ہیں. بیسیکلی پہلے ہمیں خود سے سٹارٹ لینا پڑے گا، اور دس از دا جرنی وٹ آئی اسٹارٹیڈ ایکچولی، اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ آئی ٹرائی ٹو کریٹ اے پلیٹ فارم جس کا نام میں نے رکھا ہے کہ پاکستانی ووٹرز ٹریننگ سینٹر. کیونکہ آئی تھاٹ کہ
بندہ کچھ نہیں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کام لینے ہوتے ہیں، کہاں سے مجھے اٹھا کے مطلب اس کام لگا دیا، تو کہیں نہ کہیں اللہ کی حکمت ہے. بندہ ویسے تو اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، رائٹ. تو اگر اللہ نے اس ٹریک پہ لگایا تو کہیں نہ کہیں دیر واز اے نیڈ، رائٹ. تو میں آنیسٹلی اپنی کوشش ضرور کرتا رہوں گا. اب آپ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں، اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس آرگنائزیشن، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یس دیر از اے نیڈ کہ ہم بجائے اس کے کہ انفلوئنس ہوں اور اپنا بیہیویئر چینج کریں، یا میڈیا اینکرز کی جو ایک پوری ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے کہ اگر جیسے ایک صاحب نے تو یہاں تک کر دیا کہ اشتیاق اگر فیوچر میں تم نے ایم پی اے بننا ہے تو صرف میڈیا پرچیز کر لو. اینڈ آئی واز شاکڈ. میں نے کہا یار میرا کوئی پلان نہیں ہے، دیر از نو مطلب تم کیا بات کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ صرف میڈیا پرچیز کر لینا اینڈ سی کہ یو ول بی دا نیکسٹ ایم اور ایم پی اے. اس نے پیسے کا بھی نہیں ذکر کیا کہ مطلب پیسہ ہی تم جو ہے نا عوام کو دو، تم میڈیا لے لو، وہ دیکھو میڈیا ہی تمہارا امیج اور ہر چیز دنوں میں ٹھیک کر دے گا. صرف ان کو لفافے دینے ہیں، گھر گھر جا کے ووٹرز کو نہیں دینا. اینڈ آئی شاکڈ. مطلب کہ یار ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ باتیں ایسے فضول میں تو نہیں ہو رہی کہ دھواں وہاں سے اٹھتا ہے نا جہاں آگ لگتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارے کلچر میں ہم سب کو پتہ ہے، جو یہ باتیں سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. تو بتائیں جی کیا آپ کیا سوچ کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ سچائی آج بول ہی دیں لائیو. اگر آپ ڈیرنگ مائنڈ ہے، ویسے تو میں کہتا ہوں پاکستانی دلیر بہت ہوتے ہیں، لیکن لیٹس سی کہ آپ کتنا دلیری سے بتاتے ہیں کہ آپ کیا سوچ کے ووٹ ڈالتے ہیں، کس کا اثر لے جاتے ہیں، گاؤں کے وڈیرے کا، چودھری کا، کسی بدماش کا، پیسے کا، یا آپ اپنے کسی انسینٹیو کا، کس کا پریشر لے کے آپ ووٹ دے دیتے ہیں اس بندے کو جس کو بعد میں آپ گالیاں بھی خود ہی دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ کوئی اینکر یہ باتیں جو ہے اس طرح اوپنلی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی آرگنائزیشن ہے، بزنس ہے، اور جب بزنس کسی چیز کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ انسینٹیو، کیونکہ انہوں نے آرگنائزیشن کو رن بھی کرنا. اب اگر میڈیا پرسنس کو اگر میں ریالٹی میں ڈگ آؤٹ کروں تو ان کی آرگنائزیشن شاید چل ہی نہیں سکتی کہ جب تک وہ لفافے نہ پکڑیں. یہ ان کا ایمان ہے کہ واٹ دے بلیو از کہ یار فائدہ ہی کچھ نہیں ہونا، اٹس آل اباؤٹ بزنس. اور ایک شہزادے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پالیٹکس از ون آف دا موسٹ پروفیٹیبل بزنس ان پاکستان. کہ مطلب آپ کی اگر آپ نے واقعی میں کوئی بزنس کرنا ہے سو گو ان پالیٹکس. اینڈ آئی شاکڈ اگین کہ یار، کیونکہ ریسرچ تو میں کر رہا تھا لیکن اس ریسرچ کے دوران دماغ کی کھڑکیاں میری سب سے پہلے اپنی اوپن ہو گئی ہیں کہ یار ویئر وی آر لیٹنگ، آئی مین ویئر وی آر لینڈنگ، دس از ناٹ دا وے ٹو موو ود آن دی ادر سائڈ وی گنا سے کہ جی ہم تو جی پاکستان زندہ باد، ہمیں تو پاکستان سے محبت ہی بڑی ہے. محبت ہے تو ووٹ میں سب سے پہلے شو کرو نا یار. وہاں پہ یہ سوچ کے ووٹ دو کہ کس کو دینے لگے ہیں ووٹ. اور میں نے کیا کہا ہے کہ میں اپنے گھر سے سٹارٹ کر رہا ہوں. اینڈ وی آل 5 brothers ماشاء اللہ، نو وی ڈسکس ایوری تھنگ. اور ہم قائل کرتے ہیں، کنونس کرتے ہیں، دلائل پہ بات کرتے ہیں. اب ہم وہ ایموشنل ہو کے نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی ایسی بلیک میلنگ فیکٹرز میں اب نہیں ہم جانے والے. ہم وی اسٹارٹ ڈسکسنگ. اور یہ بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس بار الیکشن میں یہ چیز میں نے ضرور نوٹ کی ہے کہ ایک ہی گھر میں پی پی کو پارٹی اے کو بھی سپورٹ کرنے والے بیٹھے ہوئے، ایک ہی گھر میں پارٹی بی کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک ہی گھر میں پارٹی سی کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹ مینس کہ اٹس اندر بگ چینج. چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں. اور سوشل میڈیا، آئی ٹولڈ یو، ان پاکستان از اے بگ پاور ماشاء اللہ آفٹر Allah's blessing، رائٹ. کہ وی کین ایجوکیٹ پیپل، وی کین امپروو دیم ایکچولی. تو کوئی ہے جو ہمت کرے بتائے کہ کیا سوچ کے ووٹ ڈالتا ہے وہ. وعلیکم السلام سریم، ویلکم. عابد جمیل صاحب کی بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہی مینشنڈ کہ بیسڈ آن ایکسپیرئنس، ایجوکیشن اینڈ ہز لائلٹی. اوکے، if we start new business we hire our manager on behalf of which category?
آف کورس عابد، ہم ایک مینیجر کو ہائر کرنے کے لیے اس کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، اس کی پروفیشنل سرٹیفکیشنز، اس کا ایکسپیرینس، پھر بھی ریفرنس لیتے ہیں کہ یار کوئی تمہاری گواہی دے کہ تم اچھے بندے ہو، تو اس کے باوجود ہم فلٹر کر کے دین وی نیگوشیٹ سم سیلری اینڈ آفر سم امپلائمنٹ لیٹر، رائٹ؟ تو واقعی میں ایک لیڈر جس کو پورا علاقہ ہم دے دیتے ہیں۔ جی ناصر بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ یس عابد، یو کین آسک اے کوشچن اینڈ آئی تھنک یو آس آلریڈی کہ ہاؤ ڈو وی ہائر اے مینیجر، رائٹ؟ وعلیکم السلام امتیاز۔ یہ سیشن 2 گھنٹے کا میں نے پلان کیا ہوا اور اسٹل وی ہیو 1 hour آلموسٹ۔ وعلیکم السلام عطا بھائی، تھینک یو ویری مچ، یو اسٹل گاٹ ٹائم آؤٹ آف یور ویری ٹائٹ اسکیجول، ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی زہیب بھائی، سو مچ انٹیلیجنٹ جینٹل مین، پلیز لیٹ می نو کہ آپ اگر ووٹ ڈالتے ہیں تو کیا سوچ کے، مطلب کون سا فیکٹر آپ کو امپریس کرتا ہے؟ جی ذاکر خان صاحب نے ویلکم ڈیئر، آپ نے کامنٹ دیا ہے کہ جو خدائی خدمتگار ہوگا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، دیٹس وائی وی آر آلسو پارٹ آف خدائی خدمتگار تحریک۔ اوکے ماشاء اللہ۔ سو ذاکر بیسیکلی الیکشن کمیشن میں مطلب 200 سے بھی شاید اوپر اور اس سے بھی شاید زیادہ جو ہے نا وہ پارٹیز لسٹڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہر پارٹی کا، اگر آپ نے کوئی بھی پارٹی جوائن کرنی ہے تو یو کین ریڈ دیئر ویژن، ایکچولی اس ویژن سے پھر ان کے گولز نکلتے ہیں، گول سے پھر ان کے آبجیکٹیوز نکلتے ہیں، اور دین ان کی ٹیم کی بات ہوتی ہے، ان کے اچیومنٹ پلان کے بعد کہ وہ کس طرح، جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جب یہ ہم نے سارے ایم این اے سلیکٹ کیے نا، تو ان ایم این ایز نے سب نے مل کے، ساری پارٹیز نے مل کے پھر آف کورس 2019 سے 2023 تک کا جو اسٹریٹجک پلان ہے وہ ان رائٹنگ دیا ہوا ہے، اور اس میں آئی اپریشیٹ آل دا پارٹیز کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ پورا سپورٹ کر کے وہ پلان جو اسٹریٹجیکلی بڑا ساؤنڈ ہے، جب میں نے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا، بہت کمپریہنسو ہے۔ اگر اس پہ 40% بھی عمل کر لیا جائے نا، میں 50% بھی نہیں کہہ رہا، اگر اسی اسٹریٹجک پلان پہ 40% بھی عمل کر دیا جائے نا تو پاکستان ڈراسٹیکلی کین چینج پازیٹیولی، ماشاء اللہ۔ لیکن اب یہ بھی کویشچن پوچھنے لائق ہے کہ ہمارا کون سا پولیٹیشین ہے جس نے وہ اسٹریٹجک پلان ایٹ لیسٹ 3 سال گزر کے ابھی تک پڑھا بھی ہوگا کہ اس پلان میں کیا کچھ لکھ دیا ہوا ان لوگوں نے، یا بس لکھتے جا رہے ہیں لیکن کرنے کا کام اللہ کو دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں بھی فضول میں تو نہیں زمین پہ بھیجا، ہونا تو سب کچھ اسی کی مرضی سے ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے بھی تو رول پلے کرنا ہے۔ جی سریم، وعلیکم السلام، کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ کیا سوچ کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ کون سا فیکٹر ہے جس کو سوچ کے آپ اس بندے کو ووٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، میں وٹنس ہوں کہ یہ بندہ زبردست ہے، یہ اچھا کرے گا آپ کے علاقے کے لیے، گاؤں کے لیے، سٹی کے لیے، یا ایون پاکستان کے لیے؟ لیکن میں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم شاید اللہ کرے گی یہ چینج آ جائے کہ ہم سب سے پہلے پاکستان سوچیں، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا، سب سے پہلے پاکستان ذہن میں لے کے آئیں کہ پاکستان کے لیے کون سا بندہ زبردست ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہم ڈرائیونگ سیٹ دے دیں۔ تو یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہاں چلیں تھوڑے اور ٹاپک ایڈ کر لیتے ہیں کہ یا آپ اس وجہ سے ووٹ دے دیتے ہیں کہ جی میرے پیر بھائی نے کہتا ہے، تھوڑا سا مزید اوپن ہونے جا رہا ہوں میں، کیونکہ یہ ریسرچ میں ساری میں نے چیزیں ایویلیوٹ کی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ میں سے کئیوں کو ماشاءاللہ یہ پتہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ نہیں کہ میں نے ہی ریسرچ کر لیا تو میرے پاس ہی سب کچھ آ گیا ہے۔ آف کورس یو آر ویری مچ انٹلیکچوئل اینڈ مچ بیٹر دین می ایون، لیکن میں نے جو نچوڑ نکالا ہے کہ پیر بھائی نے مینوں کہتا ہے ووٹ ہوں ادھر ہی ہے، یا ان ادر وے میرے مطلب
میرے پیر صاحب نے کہتا ہے تب بھی میرا ووٹ اب میرے ذہن میں کچھ اور نہیں آنے والا. چلیں اگزامپل دے دیتا ہوں میں، مطلب نام نہیں کوٹ کروں گا. اگر کوئی ریلیجیس اسکالر ہے جو اچھا انفلوئنسر ہے، اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ جی فلاں کو ووٹ دے دو، تو اس میں دیکھیں وہ ایک انڈیویجول ہے، وہ ایک برین ہے. جیسے آپ ایک برین ہو نا، ایک مائنڈ ہے آپ کا، اسی طرح اس کا بھی ایک مائنڈ ہے. اگر اس ایک مائنڈ نے 10,000 مائنڈ کو کہہ دیا ہے کہ فلاں جگہ پہ ٹھپا لگا دو، تو ایشو اس میں کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ایک برین نے اچھا ڈیسیژن لیا ہو، لیکن 10,000 مائنڈز کو سوچنے کا موقع نہیں ملا، وہ موقع چلا گیا. اس ایک لیڈر نے جہاں پہ کہہ دیا کہ فلاں جگہ ٹھپا لگا دو 10,000 بندوں کو، تو اب وہ 10,000 بندوں نے سوچنا بند کر دیا، کیونکہ ان کے مذہبی اسکالر نے یا ان کے جو بھی، میں نے کہا ہے کہ چاہے گھر کا کوئی سربراہ کیوں نہیں ہے، لیکن اس نے باقیوں کی وہ سوچ پھر بند کر دیا. دے کانٹ تھنک کہ واٹ از پاکستان، ہاؤ وی ہیو ٹو پلے اے رول فار پاکستان، واٹ از آور ڈیوٹی ایز اے سٹیزن آف پاکستان. کہ کیونکہ قائد اعظم کی پہلی سپیچ میں ایک اور ورڈ جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، انہوں نے وفاداری پہ بہت زیادہ زور دیا تھا کہ اگر آپ اپنے کنٹری کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو تب بھی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول رہیں گی. تو اس سے کہ لفظ پہ بھی ہمیں تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، جینوئنلی، باتوں کی حد تک نہیں، جینوئنلی. ایکشنز آر مور لاؤڈر دین ورڈز. کہ آپ کے عمل سے وہ چیز ظاہر بھی ہو کہ یار یہ خالی باتیں نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ایکشنز بھی ہو رہے ہیں، یہ بندہ واقعی میں از ٹرائنگ از لیول بیسٹ، رائٹ. ذاکر، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے نا آپ کو اگزامپل پہلے شاید آپ نے سنا نہیں ہے کہ ایک کونسلر کے الیکشن سے شروع ہوا تھا میں. کہ ایک جب کونسلر کا الیکشن ہوتا ہے نا، وہ ایک گاؤں کے لیول پہ ہے یا 2-3 گاؤں کے لیول پہ ہوگا. اس کی جب ووٹوں کی گنتی شروع ہوتی ہے نا، تو مخالف پارٹی کے اور ہماری پارٹی کے مطلب نمائندے بھی، پھر کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے نمائندے ہیں جو انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں. اور ہماری عوام ایسی ہے کہ ہم تو معمولی سی آنچ بھی نہ برداشت کریں، ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر کے جائے کدھر. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اس ایریے کا جو کونسلر ہے یا جو اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو سپورٹرز ہیں، وہ وہاں سے غلط رزلٹ نکلنے دیں گے؟ تو میرا بلیو 110% یہ ہے کہ آرمی کو صرف اور صرف مہرے کے طور پہ بدنام کیا جا رہا ہے. یس، کہیں نہ کہیں جب انہوں نے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سویلین پولیٹیشنز ہیں، ان سے کنٹری سنبھالا نہیں جانا، یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس چلی جائے گی، تو وہ ڈیفینیٹلی دے گیٹ انوالوڈ. اور شاید اسی لیے ہم نے مارشل لاز بھی فیس کی ہیں. اور ادروائز اگر آپ تھوڑا ان ڈیپتھ آرمی کے سسٹم کو اسٹڈی کریں، مچ مچ بیٹر دین سویلین سسٹم. ان کا آپ ریکارڈ کیپنگ کا، ان کا پورا سسٹم اگر آپ آبزرو کریں، ان کا لیونگ سٹائل، ان کی پروفیشنلزم، تو یو ول بی شاکڈ اینڈ سرپرائز کہ دے آر لیونگ اے ویری civilized, ویری مچ civilized لائف ایکچولی. سو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا ہمیں، یہ میری پرسیپشن ہے، باقی یو کین تھنک دا وے یو وانٹ. کیونکہ آرمی کو ہم ایسے ہی بیچ میں رکھ کے تو ان کو ایک پولیٹیکل کارڈ کے طور پہ اب یوز کرنا چاہیں. ادروائز لاسٹ 10 ایئرز میں آرمی نے کیا کر دیا، مطلب الیکشن ہم خود ہار رہے ہیں، خود جیت رہے ہیں، ووٹ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اتنا. پھر الیکشن کمیشن کدھر، مطلب آپ تو پھر ڈکلائن کر رہے ہو نا کہ الیکشن کمیشن بھی کچھ نہیں کر پا رہا. اتنے لوگوں کو آپ، اور پھر میڈیا، وہ تو اس طرح کے مسالے اسے مل جائیں تو وہ تو پی آر بڑھانے کے لیے شور مچا دے گا کہ جی یہاں پہ یہ غلط ہو گیا، یہ وہ. ہاں، اکا دکا کیسز وہ ڈیفینیٹلی، وہ تو امریکن الیکشنز میں جو ریسنٹلی ہوئے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو ٹرمپ ابھی تک بیچارہ شور مچا رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا، میجورٹی آلویز ونز ایکچولی. آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ. لیکن یہ میرے اپنے پرسیپشن ہے، باقی آپ ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. ایوری ون از ڈفرینٹ اینڈ یونیک. جی، کیا سوچ کے آپ ووٹ دیتے ہیں جی کسی کو؟
جی کن فیکٹرز کو ذہن میں لے کے آپ کسی پولیٹیشین کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا سب سے پہلے آپ پاکستان کو سوچتے ہیں؟ یہ میرے کویشچنز ہیں، ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں آپ کو آج کے سیشن کے ساتھ. کیا آپ سب سے پہلے واقعی میں جینوئنلی آنیسٹلی خود سے جھوٹ بولے بغیر اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ واقعی آپ سب سے پہلے پاکستان کو سوچ کے پھر آپ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، یا کہ سب سے پہلے آپ یہ سوچتے ہو کہ اس میں میرا فائدہ کتنا ہے، یا کس نے میرا کوئی کام یا میری فیملی کا کوئی کام یا میری گلی کی کوئی سڑک یا گلی کون سی پکی کروائی ہے. کن فیکٹرز کو ذہن میں لے کے میں بلیک میل ہو رہا ہوتا ہوں جس سے میں اس پولیٹیشین کا کریکٹر بھول جاتا ہوں، اس کا جو ان ادر ورڈس اردو میں اگر بات کریں تو کردار بھول جاتا ہوں کہ وہ ایکچولی اس بندے کی کیا ویلیوز ہیں، پرسنل ویلیوز کیا ہیں. کیا وہ کوئی گنڈا چکیا ہے یا واقعی میں اس کے اندر اتنی پروفیشنل ایبیلیٹیز ہیں کہ وہ پورے علاقے کو مینج کر سکے، یا کہ وہ سیٹ لے گا اور پھر پاور کے نشے میں ایسا نشئی بن کے ابھرے گا کہ اس کے بعد آپ جیسوں کو ملنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی. جیسے میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ اسلام آباد میں ان ایم این ایز کی رہائش میں چند دن رہ کے آئی آلریڈی ریئلائزڈ کہ ان کو کس لیول کی فیسلٹیز اور پروٹوکول دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس نشے میں چلے جاتے ہیں کہ اور نشئی بندہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی آپ کی سنے گا. بٹ یس لائف از اے نیم آف چینج تو آنا پڑے گا، چینج تو حق ہے، وہ آج نہیں کل گریجولی آنا ہی آنا. جی کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو یا کوئی اپنے کامنٹ دینا چاہ رہا ہو، تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ اور فیئر لیس ہو کے کامنٹ دینے کی کوشش کریں، کچھ نہیں بگڑنے والا. سیدھی بات کہہ رہے کن ایشوز کو ذہن میں لے کے آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں. جی چیمہ صاحب وارملی ویلکم. جی چیمہ صاحب پلیز آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور کویشچن. ایکچولی I was not expecting کہ out of your tight schedule you'll join here. ماشاءاللہ thank you very much. کیونکہ جتنا آپ کا ہیومن ریسورسز میں اور پبلک ڈیلنگ میں ایون ایز اے لائر ایز اے جرنلسٹ جتنا آپ کا ماشاءاللہ ایکسپوئر ہے، آف کورس میرا تو کہیں پہ بھی اتنا نہیں ہے، ایون دو وی ورک ٹوگیدر ان سیورل پروجیکٹس، لیکن پھر بھی آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور کویشچن تاکہ کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا ہاٹ ٹاپک ہے، سینسٹیو ٹاپک بھی ہے. لیکن جی چیمہ صاحب آئی ایم ویٹنگ فار یور کویشچن. ایکچولی کال اب چیمہ صاحب میں ایکچولی چیمہ صاحب کال کس طرح میں لوں، آئی ہیو نو آئیڈیا، بیکاز یہ تو اب لائیو فیس بک اگر ایون ایمو پہ بھی ایک آدھ کال آ رہی ہے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ایکچولی. سو دیر از نو ہارم، یو کین آسک ان دا کامنٹ باکس what type of question you want to ask. And I'm pretty straightforward, you know me very well. I'll give you the right answer inshallah. طیب بھائی وارملی ویلکم، تھینک یو ویری مچ. آج جمعہ آپ کو بھی ٹائم مل گیا ماشاءاللہ، ادروائز ایک سیکنڈ بس بزنس بزنس بزنس. تو دوسرا چیمہ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے لائف کہ ہم لوگ 1-to-1 بھی آ جاتے ہیں تاکہ مزید ہماری ویسے تو کیریئر ڈیولپمنٹ ٹاپک آئی واز تھنکنگ ٹو ہیو ود یو انشاءاللہ، کہ جس میں ہم اپنی پاکستانی جو ان امپلائڈ یا جو جاب سیکرز ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں، راستہ دکھا سکیں، اور آپ جیسے ماشاءاللہ جو پروفیشنلز دے کین ہیلپ بیٹر رائٹ. تو آئی واز تھنکنگ ٹو گو فار دیٹ ٹاپک، بٹ ہیئر آئی ڈونٹ نو کہ میں اب آپ کی کال کس طرح ریسیو کروں، کیونکہ ایک ہی موبائل پہ لائیو بھی ہوں اور آپ کی تو کامنٹ از مچ بیٹر if it is feasible for you to come up with.
جی کسی اور کا کویشچن کوئی؟ کیونکہ چیمہ صاحب بڑا یہ کہہ لیں کہ سینسٹیو ٹاپک ہے ان دا سینس کہ ہم کس طرح مطلب جو ہے نا اس مائنڈ سیٹ کو، کیونکہ میں جتنا ان ڈیپتھ اسٹڈی میں گیا ہوں میں نے یہ چیز پوری ایویلیوٹ اپنے لیول پہ کر لی ہے کہ دا مائنڈس کین بی ہائی جیکڈ، دا مائنڈس کین بی برین واشڈ تھرو میڈیا، تھرو پولیٹیکل انفلوئنس، تھرو پیمنٹس، سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ جو ہائی جیکنگ ہے یہ بیسیکلی پھر ریئل سلیکشن نہیں ہو رہی نا. کہیں نہ کہیں ہمارے ووٹرز کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ووٹ کی اہمیت اتنی معمولی نہیں ہے کہ وہ ایسے کسی بھی پارٹی کے وہ نشان پہ ٹھپا لگا دیں، رائٹ؟ تو اگر ان کا کیلیبر اس لیول کا سوچ کا نہیں ہے تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ان کو ایجوکیٹ کریں، ٹرائی کریں. باقی تو ہر بندے کی اپنی لائف ہے، رائٹ؟ اپنا ڈیسیژن ہے، اپنا مائنڈ ہے. جی طیب بھائی آپ ماشاء اللہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں بھی کچھ چل رہا ہوگا. سو آئی وڈ اپریشیٹ اف یو کین گیو یور کامنٹ کہ کیا وجہ ہے، کون سے فیکٹرز کو سوچ کے ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ بعد میں پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں. ہم پاکستانیوں میں یہ بھی پرابلم ہے کہ لے کے آنے والے بھی ہم ہیں اور پھر پتھر پھینکنے والے بھی، مارنے والے بھی ہم خود ہی ہیں. تو یہ تو سسٹم نہیں نا. مطلب سسٹم تو یہ ہے کہ آپ اپنی پوری ٹرائی کریں، اپنی انٹیلیجنس کو، اپنے مائنڈ کو، لاجکس کو پورا یوز کریں، اپنی ریسرچ کو یوز کریں. مطلب ایک اب سردی آ گئی ہے، ایک جیکٹ لینے جاتے ہیں یا اسپورٹ شوز لینے جاتے ہیں تو پتہ نہیں 20 شاپس کے دھکے کھا لیتے ہیں کہ حالانکہ ایک پیر لینا. تو ایک پولیٹیشین جس کو پورے علاقے کو ہم نے مینج کروانا ہے اس کو ہم ایسے ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو اٹس اے ویک اپ کال ایکچولی. اور پھر دوسری طرف ساری ان ایجوکیٹڈ جی کمیونٹی ہے انہوں تے اسی سیدھا بلیم ہی دے دینے. اور سب تو زیادہ ووٹ ٹرن اوور جڑا ہے وہ زیادہ ان پڑھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اینڈ ایلیٹ کلاس بزنس کمیونٹی دا ہائیلی پروفائلڈ پروفیشنلز وہ تو سو رہے ہوتے ہیں الیکشن ڈے پہ. یہ تو چلے کمپین ایسی چلی کہ اس بار پھر بھی 55% ٹرن آؤٹ رہا ہے. ادروائز مطلب جسٹ آپ سمجھ لیں کہ 40% جو لیڈ کلاس ہے وہ تو ووٹ ہی نہیں ڈالتی. وہ سمجھتے ہیں کہ وی کین گیٹ آور انسینٹیوز کوائٹ ایزیلی. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پیسے سے ہی ہمارا سارا کام چلنا ہے. دیٹس واٹ دے بلیو. اور کئی بار وہ خود ہی پولیٹیشین ہوتے ہیں. مطلب اگر میری 10 کمپنیز ہیں تو 10 کمپنیز کو اگر 7 پاور مل جائے، مطلب پالیٹکس میں آ جاؤں تو میرے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. میری طرح تو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ پیسہ پہلے ہی ہے، پاور گورنمنٹ کی آ گئی ہے. لیکن میں کام پھر پاکستان کے لیے نہیں کروں گا، کام میں پھر اپنے فائدے کے، اپنے بزنسز کے لیے کروں گا، رائٹ؟ دیٹ از وائی تھوڑا سینسٹیو ٹاپک ہے کیونکہ ہر بندہ ایموشنلی اٹیچ ہے کسی نہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ، کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، کسی نہ کسی ریلیجیس اتھارٹی کے ساتھ، کیونکہ ایموشنز اٹیچ ہیں نا. تو میں ان کو ہرٹ کیے بغیر ایک سوچ دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح، کیونکہ بات کرنے سے بات بنتی ہے. دیٹس واٹ آئی بلیو. اور چیمہ صاحب جیسے بندے آف کورس دے آر دا مائنڈ چینجرز. مطلب اگر یہ چاہیں تو دیے سے دیا جل بھی سکتا ہے. اور اسی طرح کے لوگوں کو میں آئی وڈ ٹرائی ٹو برنگ دیم ون ٹو ون ان شاء اللہ اینڈ لیٹ سی کہ ہاؤ وی کین موو آن. جی ابو ذر ویلکم، راجہ صاحب ویلکم آن بورڈ. ٹاپک یہ ہے کہ ہم کس چیز کو سوچ کے کسی بھی پولیٹیشین کو، کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. کیا ہم سب سے پہلے پاکستان کو ذہن میں لے کے آتے ہیں یا کہ ہمارے ذہن میں ہمارا کوئی اپنا فائدہ سب سے پہلے کلک کر رہا ہوتا ہے.
کیونکہ میں نے جو ریسرچ کیا ہے 1947 سے 2020 تک، اس ریسرچ نے جو رزلٹ دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانی مائنڈس کین بی ہائی جیکڈ، کین بی برین واشڈ، چاہے وہ میڈیا اینکر پرسنس کے ذریعے، چاہے وہ ہمارے وہ پورا جو ایک سیٹ کلچر ہے چاہے ان کے ذریعے، چاہے ریلیجس کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں چاہے ان کو کیچ کر کے، لیکن وی کین برین واش دا پیپل. اور میں نے جیسے کہہ دیا ہے کہ جیسے میں نے اپنے گھر کی اگزامپل دی کہ جب میرا بڑا بھائی مجھے کہہ دیتا ہے تو میں، کیونکہ وہ رسپیکٹ از ایوری تھنگ، وہ ہماری والد کی جگہ. لیکن اب چلیں ماشاءاللہ ہم تھوڑے جوان ہو گئے ہیں، اب وہ ہم سے دوستانہ ماحول میں بھی وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، کبھی وہ قائل ہو جاتے ہیں کبھی ہم قائل ہو جاتے ہیں. دس از ہاؤ وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو امپروو، رائٹ. لیکن یہ اگر مائنڈ سیٹ ہمارے گھر میں ہے تو پھر ہر گھر کی کہانی ہے، رائٹ. تو لیٹس ٹرائی ٹو ہیلپ ایچ ادر، کیونکہ پولیٹیشنس کو ہر بار بلیم دے دے کہ ان کو فرسٹریشن میں، کیونکہ اگر آپ ایک بندے کو، میرا جو بلیو ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو برا کہتا چلے جاؤ گے نا، اگر وہ اچھا بھی ہے نا تو برا بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنی سوچ اس پہ ہیوی کر دی ہے. اگر پوری پاکستانی کمیونٹی یہ سوچے گی کہ فلاں بندہ غلط ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کی، ہم سب کی سوچ اس کے ذہن پہ، اس کے دل پہ، اس کی روح پہ بھی ایون ہیوی آپ نے کر دیا، اب وہ واقعی میں کچھ نہیں کر پائے گا. اور لیکن اگر ہم یہی پرسیپشن رکھیں، یہی سوچ رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے اللہ پہ توکل رکھیں کہ یس تھنگز ول چینج، تو واقعی ہوں گی. کیونکہ میجورٹی میں جو پازیٹیو ریز ہیں، جو دلوں سے دعائیں نکل رہی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیں سکھائی تھی نا، کہ کوئی مطلب کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہو تو دعا کرو اللہ اسے ہدایت دے، رائٹ. تو ہم تو ووٹ دے کے مطلب خود وٹنس بن رہے ہیں کہ یس ہی از دا بیسٹ پرسن، کہ ہم نے تو خود ہی سلیکٹ کیا ہے نا ان بندوں کو، اور اب خود ہی گالیاں بھی دے رہے ہیں. مطلب تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیٹ واز دی ریزن کہ مجھے کووڈ-19 کے پیریڈ میں اللہ نے ٹائم دیا، کہ ادروائز ہم لوگ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اوور بزی، مطلب 18 گھنٹے بھی سم ٹائم ہم پروجیکٹس میں بزی تھے. لیکن ان دنوں نے ہمیں بھی ایک کہہ لیں کہ کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع دیا ہے. ادروائز اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا کہاں ٹائم ملنا تھا کہ ڈیلی آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، ریسرچ میں جائیں، ڈسکشنز میں جائیں، پبلک، کیونکہ ٹائم از منی، ٹائم از ریئل منی. ایمان کے بعد وقت ہی تو سب سے اہم ہے. تو وہ جو وقت ہے وہ انویسٹ کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہی بنی کہ ہم کس طرح وی کین برنگ پازیٹیو چینج ان پاکستان، کہ ہم کیسے مطلب لیڈرز کو سلیکٹ کریں کہ اگر چیزیں صحیح نہ ہوں تو پھر خراب بھی نہ ہوں، اگر یا ادروائز ایسی لیڈرشپ آئے کہ جو واقعی میں جن کو پتہ ہو کہ پلاننگ کس طرح کرتے ہیں، جن کو پتہ ہو کہ پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرتے ہیں، جن کو پتہ ہو کہ ٹیم کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں، جن کو پتہ ہو ان کی رسپانسبلٹیز کیسے لگاتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کون سے ہیں، کیا ہوتے ہیں. چیمہ صاحب یہ بھی تو کسی پولیٹیشین سے پوچھنا پڑے گا نا کہ یار یہ KPIs کیا ہوتے ہیں، رائٹ، جو ہم بزنس کمیونٹی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ان بزنس کمیونٹی کو جن کو ہم نے لیڈر بنایا ہوا ہے، وی ریئلی نیڈ ٹو آسک کہ یار یہ آپ کی جو پرفارمنس میجرمنٹ ہے وہ 1 سال بعد، یا آپ اپنے بندوں کے جو KPIs ہیں، جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے ٹریفک پولیس ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے انوائرمنٹ ہے، کوئی بھی ڈویژن ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو منتھلی پرفارمنس انالیسز ہیں ہم کس طرح لے رہے ہیں. اور چیمہ صاحب آپ سے میں زیادہ مخاطب اس لیے ہوں کہ وی ہیو ورک ٹوگیدر ماشاء اللہ اینڈ وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو سکسیزفل اپروچ تھی ایز اے پروفیشنل، اس کا میں ایک فیکٹر بتاؤں، آپ کے اندر فالو اپ کی انرجی بہت تھی. اب آپ یہ بتائیں کہ کون سے ایسے پولیٹیشین ہیں جس پولیٹیشین کا فالو اپ اسٹرانگ ہے، وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہا ہے، جس کا فالو اپ ویک ہے کہ کام بتا دیا اس کے بعد خود بھی سو رہا ہے اور اگلے تو پہلے ہی سو رہے ہیں، رائٹ. کہ جیسے میرے علاقے میں اگر 25 ارب کا بجٹ آیا گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ بجٹ اکاؤنٹ میں بھی آ گیا، تو اب کہیں نہ کہیں کوئی تو لیڈر ہو جو فالو اپ کرے کہ یار فالو اپ، کہ یہ بجٹ بھی آ چکا ہے، وائی اسٹل تھنگز آر پینڈنگ، وائی تھنگز آر اسٹل بینگ ڈیلیڈ، رائٹ. کہ کیوں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ سب کچھ ریسورسز بھی ہیں، ذمہ داری بھی ہے، ٹیم بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو اسٹل چیزیں کیوں نہیں آن بورڈ ہو رہی؟ کیوں ایک روڈ آج بنتا ہے 6 ماہ بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ جو پولیٹیشین فالو اپ میں ویک ہے، یا جس پولیٹیشین کو آڈیٹرز کو ڈیل کرنا نہیں آتا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ
ہر پروجیکٹ کا آڈٹ ہوتا ہے. وہ آڈٹ مین کہ کسی آڈیٹر نے کرنا ہے. اگر اس آڈیٹر کو خرید لیا ہے تو ایک پولیٹیشین کو سوچنا پڑے گا کہ میں ان آڈیٹرز کو کیسے کیچ کروں کہ ایٹ لیسٹ اینڈ پہ پتہ چل جائے. چلو بچہ تو پیدا ہو گیا, پروجیکٹ تو ختم ہو گیا, لیکن ایٹ لیسٹ اینڈ پہ پتہ چل جائے کہ یار کہ کچھ ایسا اس پروجیکٹ میں اگر غلط ہوا ہے تو عوام کو ڈلیور ہونے سے پہلے ہی ہم پکڑ لیں, بجائے اس کے کہ ایک پل بن گیا بعد میں ٹوٹ جائے جب گاڑیاں چلنی شروع ہوں, اس سے پہلے ہی اس کو کس طرح ایویلیوٹ کریں. تو آئی ہوپ all these areas as a politician, they really need to understand کہ ہم کس طرح اپنا اسٹرانگ فالو اپ رکھیں, کس طرح اپنا ویژن براڈ رکھیں جو قائد اعظم نے دیا, جو پاکستان کا, جو میں نے کہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ 5 سال کا اسٹریٹجک پلان اپنا دیتی ہے کہ جی ہم 5 سال میں کیا کیا کریں گے, کس طرح کریں گے. بہت بڑا کویشچن ہے کہ اتنے زیادہ پولیٹیشینز ہیں, کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جس نے وہ پورا اسٹریٹجک پلان جو 5 سال کا ہے وہ ایک بار بھی اسٹڈی کیا ہو, 78 پیجز کا یا جتنے بھی پیجز کا, ایٹ لیسٹ ایک بار بھی اسٹڈی کیا ہو. ریسرچ کے دوران میں نے تو کیا ہے, اس میں کئی ایسے فیکٹرز, اور آئی واز ریئلی ہیپی کہ اگر اس کا 40% بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے کہ پلاننگ از دیر. تو مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے, ریسورسز ہیں تو آلریڈی فائنانس منسٹر, سارے جو بھی منسٹرز ہیں ریلیونٹ, وہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ اگر وائبل ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ریسورسز بھی بجٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن آگے پھر ایگزیکیوشن پارٹ میں ڈیلے ہے, کہاں پہ ڈیلے ہے. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہی غلط کر جاتے ہیں کہ ایسے بندوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جو فٹ ہی نہیں ہوتے. دوسری طرف اگر ایز اے بزنس مین میں آپ کو کہوں کہ ایک کلرک رکھ لیں تو آپ نے کوئی 200 کویسچن اس سے پوچھ لینا ہے کہ میں نے کلرک رکھنا ہے, اب اس کی میں بال کی کھال نکال لوں, نکما بندہ نہیں رکھنا میں نے, یا ایسا بندہ نہیں رکھنا جو بوجھ ہی بن جائے مجھ پہ. تو جن کے ہاتھ میں ہم اب پورا کنٹری اپنا دے رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ویک اپ. اور اسی لیے میں نے یہ لانچ کیا ہے, مطلب آپ کائنڈ آف اے ٹریننگ سینٹر کر لیں یا اویئرنیس سینٹر کر لیں, پاکستانیز ووٹرز ٹریننگ سینٹر. آن لائن ہے, اسی طرح ہم اسٹریم یارڈ پہ یا زوم پہ یا لائیو اور یا پبلک سیمینارز میں کووڈ-19 کے بعد انشاءاللہ کہ ڈفرینٹ سیمینارز میں بھی ہم صرف ایجوکیشن دیں گے ووٹرز کو کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ اے بیٹر لیڈر. ہم کسی پارٹی کو پریزنٹ نہیں کریں گے, کسی کی فیور نہیں کریں گے, ہم صرف ووٹرز پہ فوکس کریں گے کہ ان کو ہم جتنا اچھا نالج دے سکیں کہ یہ کرائٹیریا 2000 لے کے ووٹ دے دینا وہ پاکستان کے حق میں کتنا برا ہوتا ہے. ان کو یہ چیز کہیں نہ کہیں سمجھانے کی, ٹیچ کرنے کی, موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تھانے سے نا پھر بھی پیسے سے چھوٹنا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ تھانے سے مجھے پولیٹیشین نے چھڑوانا ہے اس لیے اس کے ساتھ رشتہ بڑا ضروری ہے. تو یہ جو بلیک میلنگ فیکٹرز ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو پاکستان ذہن میں آنا چاہیے نا. اگر آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے حق میں یہ بندہ بہتر ہے یا نہیں ہے, دین یو کین گو اہیڈ انشاءاللہ, کیونکہ پھر باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر ہمارے ووٹر ہی اس لیول پہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, اس لیول پہ وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, اس کو اپنی بیچارے کو 2 وقت کی پڑی ہوئی ہے, تو کیسے اس کے مائنڈ کو ہم پالش اپ کر سکتے ہیں. سو دس از دا وے ٹو کریٹ اویئرنیس, ٹو کم فارورڈ. جس کے پاس بھی نالج ہے, جو تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ بیہیویئر رکھتے ہیں, تھوڑی بولڈنس رکھتے ہیں, جیسے کئی میرے دوست ہیں جو کہ آنا چاہ رہے ہیں آن بورڈ اینڈ دے آر ود می کہ چلو اشتیاق یہ بھی ایک اچھی نوبل کاز ہے, وائی ناٹ, کیونکہ نالج از پاور, رائٹ. کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یار ایک مطلب میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک گاؤں کا لیڈر بنا دیا جائے تو آپ کو اس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں یہی لسٹ آپ کے پاس نہ ہو, اس گاؤں میں کتنے کس دن بے روزگار ہو گئے ہیں یا کتنے بے روزگار ہیں, آپ کو یہ ڈیٹا آپ کے پاس نہ ہو, آپ کو پورے گاؤں میں کس کی کتنی انکم ہے, کون پیٹ بھر کے سو رہا ہے, کون بھوکا سو رہا ہے, اگر آپ کو اس کا نالج نہ ہو تو آپ تو ایک گاؤں لیول پہ بھی مس فٹ ہیں, کیونکہ آپ کے پاس وہ گٹس ہی نہیں ہے, وہ سکلز ہی نہیں ہیں, یا وہ پیشن ہی نہیں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو ڈیوٹی دی آپ اس کو آنیسٹلی عبادت سمجھ کے کریں. کیونکہ جب آپ عبادت سمجھ کے کرو گے تو یو گیٹ انوالوڈ,
اب آپ آفس میں وہ وی آئی پی کلچر میں نہیں بیٹھتے, آپ فلور پہ جاتے ہو, آپ مطلب پبلک میں پورا کام کرتے ہو, رائٹ, کہ آپ ایگزیکیوشن پہ جاتے ہو, آپ خالی باتیں نہیں کرتے بلکہ ایکشنز پہ آ رہے ہوتے ہو. سو یہ ایجنڈا ہے, اور آئی بلیو کہ تھوڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ڈسکس اٹ اوپنلی ناؤ کہ ہم ووٹرس کو کس طرح اویئرنیس دیں. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان از آلریڈی ٹرائنگ ہارڈ کہ کس طرح ہم اویئرنیس دیں کہ ایک اچھے لیڈرز ہمارے, جن کو ہم اپنی وہ پوری باغ دوڑ دے دیتے ہیں کہ جی ہمارا پورا سٹی آپ چلاؤ یا پورا گاؤں آپ کے ہتھے چڑھ گیا ہے بس آپ چلاؤ, تو پھر ان کے اندر بھی تو کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو ہمیں بھی سیٹسفائڈ کریں, رائٹ. ادروائز نیم حکیم خطرہ جان ہے, بندر کے ہاتھ میں ماچس مین کے پورا جنگل جلا دے گا. دس از ہاؤ تھنگس کین گو آن. اب ایک بندے کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ اب اتنی ہیوی پاور اسے دے دیں, وہ تو 2 دن میں ہی تباہی مچا دے گا, کیونکہ اس کا ظرف کا پیالہ ہی اتنا بڑا نہیں ہے, آپ نے اتنی پاور اسے دے دیا ہے, وہ ہضم نہیں کر سکے گا. آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں بھی اہم ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں, اور اس میں ووٹر ہی کین پلے رول. اور جب ہم الیکشن کمیشن کو بھی یہ ریکویسٹ ہے, اگر کہیں نہ کہیں وہ ان تک یہ اگر میسج جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو سلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, مطلب آپ نے دیکھیں, میں اگر الیکشن کمیشن کا آفیسر ہوں, پریزیڈنٹ مطلب پریسائڈنگ آفیسر ہوں, یا سلیکشن میرے جو اپلیکیشن کی ایکسیپٹنس ہے وہ میرا ڈیسیژن ہے, تو میں اس میں تو سکروٹنگ کر سکتا ہوں نا, اسی میں ایویلیوٹ کر سکتا ہوں کہ کون بندہ میرے پاس آیا, اس بندے کی ورتھ کیا ہے, گڈ ول کیا ہے, دین آئی کین گیو ہیم اے گرین سگنل, رائٹ. کہ بجائے اس کے کہ میں اوپنلی اس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لوں اور اسے کہوں کہ جاؤ لڑو الیکشن, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, پیسہ چلاؤ, کچھ کرو, بن جاؤ کونسلر, بن جاؤ ایم پی اے, چیئرمین, ایم این اے, اور بعد میں خود کی بھی خبر نہ رکھنا. بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جی, لیکن میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف اور صرف ووٹرز ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی ایم این اے, ایم پی اے نہیں ہے, سب پاکستانی ہیں, سب مسلمان ہیں, سب اچھے ہیں. ایون منارٹیز, جب قائد اعظم نے بات ہی ختم کر دی, انہوں نے کہا کہ جو بھی, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا, کسی بھی علاقے کا, کسی بھی ذات کا, دے ہیو ایکول رائٹس ان پاکستان ایز اے سٹیزن آف پاکستان. تو یہاں بات ہی ختم ہے کہ ایوری بڈی ہیو ایکول رائٹس. کہ اب ہم نے یہ جو گیپس بنائے ہوئے ہیں نا, کہ مطلب اب ہم ویسٹرن کنٹری یا یورپ کی ایگزامپلس بڑی دیتے ہیں, لیکن آپ کبھی وہ دیکھیں نا کہ ان کا صدر بھی سائیکل پہ آ سکتا ہے آفس, وہ کہتا ہے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. تو ہمارا تو چیئرمین بھی 10 گاڑیوں کے بغیر نہیں آتا, وہ بھی کہتا ہے دیکھو ذرا میری بلیک کرولا, یہ جو پراڈو ہے ذرا اس پہ بھی نظر ڈالو. تو یہ لوگ ڈیلیور کرنے والے نہیں ہیں, یہ انہی کو ڈیلیور کرنے آئیں گے جن سے ان کو فائدے ملیں گے, رائٹ. لیکن پاکستان کو ڈیلیور اس لیول پہ نہیں کر پائیں گے. تو دس از دا ٹائم گائز ٹو ویک اپ. اور اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے, ایم اسٹل لائیو, ادروائز وی کین ریپ اپ ٹوڈیز سیشن انشاءاللہ. ادروائز کامنٹ باکس میں پھر بھی میں نظر مارتا رہوں گا اس پہ, اگر کسی نے پھر بھی بعد میں بھی کوئی کویسچن پوچھنا ہوا, سو آئی ٹرائی ٹو گیو رپلائی آن اٹ انشاءاللہ. اوکے, بات کرنے سے بات بنتی ہے, دیے سے دیا جلتا ہے. سو لیٹس ٹرائی ٹو ایڈ ویلیو اینڈ برنگ سم چینج. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کیونکہ بولنے کے لیے آئی تھنک اٹس مور دین انف, اور ان فیوچر آئی ہوپ مائی فیو فرینڈز وڈ آلسو جوائن اینڈ ویل برنگ سم اسپیسیفک ٹاپکس کہ ہم کس طرح چیزوں کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.